अब वो वक्त आ गया है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम इसको एड्रेस ना करें। जंगी होगी इस मौजू पे, या इसको हम कोई और मार्जिन, कोई और ऑप्शंस हैं जिसको हम यानी कि इसको सुलझाया जा सकता है। पहली जो पानी के ऊपर जंग है वो कहाँ होगी, तो वो शायद पाकिस्तान में रही है। कहा यह जाता है कि जी जो जैसे इंडिया ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। अगर डाटा शेयर करना बंद कर दे तो ये एक्चुअली ऑपरेशनली पूरी ट्रीटी डिफंक्ट हो जाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल, मैं हूं जब्बार चौधरी। फितरत हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। हमने सुना था, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि शायद जो फ्यूचर जंगें हैं, आने वाली जंगें हैं, वो पानी के ऊपर होंगी। लेकिन अभी हम जो है इस खित्ते में शायद खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहूँगा खुदा ना खास्ता, हम इस जो पानी के ऊपर जो जंगें हैं ये होती हुई हमें नजर आना शुरू हो गई। क्या वाकई कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्या हिंदुस्तान जो है, जो पहले जो जंग में एक कह लें कि शर्मनाक शिकस्त के बाद दोबारा कोई पानी को लेके कोई एडवेंचर कर सकता है? इन इश्यूज पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर तजियाकार मौजूद हैं जिनकी पानी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च है। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब। कर्नल साहब, क्या हम उस गली में या उस दहाने पे पहुंच चुके हैं कि ये जो पानी वाली जंगें हैं, सिंध ताश मुआहिदा रिवोक कर बैठा है हिंदुस्तान, तो क्या ये वाला आपको होता हुआ नजर आता है कि जंगी होगी इस मौजू पे, या इसको हम कोई और मार्जिन, कोई और ऑप्शंस हैं जिसको हम यानी कि इसको सुलझाया जा सकता है? देखिए, पानी के जो इशू हैं वो बहुत सारे मुल्कों में नहीं हैं, अभी भी हैं, और लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन उस सॉल्व करने के प्रोसेस में किसी भी मुल्क ने अपने दरिया किसी को नहीं दिए, बल्कि उन्होंने एक शेयरिंग का मैकेनिज्म तय कर दिया। कोई 107 मुल्क हैं जो दरिया शेयर करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा, अगर ये पूछें कि पहली जो पानी के ऊपर जंग है वो कहाँ होगी, तो वो शायद पाकिस्तान और इंडिया की होगी। किसी और मुल्क की पानी की जंग नहीं है जी। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर जंगें पानी के ऊपर हो रही हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाब, इनका आपस का तनाजा है। ऊपर से कावेरी नदी का तनाजा, वहां पे बकायदा मारामारी होती है। तो इनके अपने, और वो डिस्प्यूट है अभी तक जो है ना पिछले 50 साल में सॉल्व नहीं कर पाए, और पाकिस्तान को जो है ना इन्होंने शुरू कर दिया था। इंडिया के अंदर जो अपर और लोअर रिपेरियंस है ना, जो इंटरनल अपर और लोअर रिपेरियंस है, वो पिछले 50 साल से उनमें आपस में बहुत फ्रिक्शन जी। लेकिन अब ये जो फ्रिक्शन है ना, ये इंडिया से यानी उसकी बाउंड्री से बाहर अब पाकिस्तान को अफेक्ट करने लग गई है। देखें, जब पाकिस्तान बना तो 1948 में आपको याद होगा, इंडिया ने क्योंकि हेडवर्क्स वहां रह गए थे, माधोपुर और फिरोजपुर, और उन्होंने आपका सारा पानी बंद। सिचुएशन ये हो गई कि आपके पंजाब में, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, उस वक्त सदर्न पंजाब और नीचे तो बहुत सारी जगहों पे नहरें नहीं थी, तो सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पे कहत की सिचुएशन होगी। अमेरिका ने आपको इवन वीट भेजी, जिससे आपका वो गुजारा हुआ, और फिर आपकी साइकिल चला, और फिर जो है बात हुई, और उसके बाद आपको ख्याल आया कि हमें एक अपनी कैनाल सिस्टम होना चाहिए, हमारे अपने हेडवर्क्स होने चाहिए। जो हमारे आगे हेडवर्क्स थे वो तो थे, लेकिन जो रिवर्स के ऊपर हेडवर्क जहां से कंट्रोल होना था वो नहीं था। फिर ये कैनाल्स और वो सारा कुछ, और वही चीज फिर आपको लेके गई इंडस वाटर ट्रीटी तक, और इंडस वाटर ट्रीटी हुई, और जिसमें फिर रिवर्स को डिसाइड किया गया कि ये आपके पास कौन से रिवर्स होंगे, इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स होंगे, वेस्टर्न रिवर्स होंगे, एंड ऑल दैट। अच्छा, अब जो ये जब सारा हुआ, तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है, कहा यह जाता है कि जी जो जैसे इंडिया ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। यानी आप यूं कहिए कि अब असल में जंग बंदी के बाद अब सफ बंदी हुई है, और ये जो सफ बंदी है ये अब नॉन काइनेटिक सफ बंदी है। अब इंडिया जो है वो अनफर्ल करेगा अपने आप को पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट करने के लिए, पाकिस्तान की हाइड्रोलॉजी को हिट करने के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी को हिट करने के लिए। तो अब काइनेटिक से वो कॉग्निटिव जोन में आ गई है। उन्होंने एक तजर्बा, जो पहले उनको बहुत बड़ा जोम था कि शायद हम पाकिस्तान के साथ कोई काइनेटिक वॉर करके पाकिस्तान को पीछे धकेल सकते हैं, वो उन्होंने एक तजर्बा किया है, एडवेंचर किया, जिसमें उनको पीछे उनको मुंह की खानी पड़ी है। अब आप कह रहे हैं कि वो उस डोमेन से हटके, दो तरीके होते हैं किसी को मारने के ना, कि या तो आप बुलेट से मारें, या आप खड्डा खोदें, और खड्डा खोदने में टाइम लगेगा, फिर उस खड्डे को घास से कवर करें, और फिर उसके ऊपर एक रखें, ताकि वो जब फिर उस बंदे को पीछे की तरफ धकेलें, ताकि वो पीछे चलता उस खड्डे में गिर जाए। तो मैं उस सेकंड फेज की बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने देखा कि गोली नहीं आपको मार सकते, क्योंकि आप भी आगे से गोली मारते हैं, और आपको भी आप भी एक
پاور ہے, مسل پاور آپ کے پاس ہے اور اپنے بھائی نہیں کر سکتے. تو اب وہ جو ان کا سندور ہے وہ اس سیکنڈ فیز میں چلا گیا, اور وہ اس فیز میں وہ زیادہ خطرناک فیز ہے. وہ کیوں زیادہ خطرناک فیز ہے؟ دیکھیے آپ کے فورن ریزرو 8, 9, 11, 12 اس پہ پھر رہے ہیں. ان کے فورن ریزروز are touching 600, 700, 750, 650. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوگنیٹو وارفیئر ہے اس میں ان کا اسٹیمنا بہت زیادہ ہے. لیکن اس سے کوئی مایوس ہونے والی بات نہیں ہے, کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیاری اس سفیر میں کرنی ہے. ہم نے اپنے جو یہ ریسورسز ہیں, ہمارے ریسورسز کیا ہیں, ہمارا واٹر, ہماری لینڈ اور ہمارے پیپل, ہمارے لوگ, ان 3 ریسورسز کی آپ نے پروٹیکشن کرنی ہے. اور ان 3 ریسورسز کو آپ نے انڈیا کی ہیجمنی سے, انڈیا کی اگریشن سے بچانا ہے. کرنل صاحب یہ جو سندھ طاس معاہدے کو لے کے ہمارے پاس 10 سال لگے اس کو ایوالو ہونے میں, اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی, اتنا یعنی کہ 55, 56 سے شروع ہو گیا اس پہ بات چیت شروع ہو گئی. تو یہ ہمارے اوپر, ہمارے پاس جو یہ کہہ لیں کہ ایک حوصلے کی بات جسے ہم کہتے ہیں جی کہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, یہ ریورس ہو نہیں سکتا, یونیلیٹرلی اس کو ہو نہیں سکتا. اور جو لیٹسٹ ابھی جو ورلڈ بینک نے فیصلہ وہ پاکستان کے حق میں دیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ورلڈ بینک کا جو فیصلہ ہے وہ اگر ایک فریق مان ہی نہیں رہا, یا اس کے اوپر ابھی انہوں نے نیا ایک شروع کر دیا ہے وہاں پہ ریزروائر بنانے, وہ اس کا حل کیا ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے پاس؟ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ پہلے تو جو آپس میں دونوں ملکوں کا پریفرینشیل فائنینشیل ایگریمنٹ تھا, یہ اس کا انیکسچر تھی. اس کو انڈیا لے کے گیا ایکچولی, اور اس نے انڈیا نے جا کے اس کو وہ جو ٹریٹی آرگنائزیشن ہے UN کے جو ٹریٹی رجسٹری ہے وہاں پہ رجسٹر کیا, تو تب یہ ٹریٹی بنی. سو انیشلی اٹ واز ناٹ اے ٹریٹی, اٹ واز وہ ایگریمنٹ تھا. پھر یہ جو ٹریٹی ہے اس کے اندر the devil is in its annexure. اس کے جو آرٹیکلز ہیں وہ 12 یا 13, ان کے جو انیکسچرز ہیں اصل میں وہاں پہ پرابلم ہے. دیکھیں ٹریٹی کے اندر جو اس کا آرٹیکل 2 ہے وہ ڈیفائنس ایسٹرن ریور, 3 ڈیفائنس ویسٹرن ریورز. پھر جو آرٹیکل 6 ہے it defines that both of the countries and particularly the upper riparian will exchange data. کیونکہ ڈیٹا بہت ضروری ہے, کیونکہ پانی اپر ریپیرین سے چلا, کب پہنچے گا, کتنا پہنچے گا, سرج آئی ہے, فلڈ آیا ہے, نہیں آ رہا ہے, وہ ایک بہت میکانزم وہ جو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا ہے وہ شیئر کرے گا. اچھا, پھر جو اس کا آرٹیکل 8 ہے وہ جو انڈس واٹر کمشنر ہے, تاکہ دونوں طرف سے کمشنر ہو, تاکہ یہ اس کی ورکیبلٹی رہے, کیونکہ کوارڈینیشن چل رہی جو بھی کام جی. اور آرٹیکل 9 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر کوئی ان میں ڈسپیوٹ ہو جائیں تو نیوٹرل ایکسپرٹ ہو, اس کو انیکسچر F ڈیفائن کرتا ہے. اور اگر آربیٹریشن کی طرف جانا پڑے تو اسی ٹریٹی کا انیکسچر G اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اس طرح آرٹیکل 7 جو ہے وہ فیوچر میں آپس میں معاملات کو کرنا, اور آربیٹریشن کی کورٹ میں تو معاملہ گیا, وہاں تو پاکستان کے حق میں فیصلہ ہے. جی. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکچولی ٹریٹی کیا ہے, یہ سارا آرٹیکلز کا بتانے کا کہ یہ ایک ایکچولی ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل ڈاکومنٹ ہے. اس کا ایک آرٹیکل یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو انڈس واٹر بیسن ہے اس کو دونوں ملکوں نے ایسے مینج, یوں کہہ لیجیے کہ یہ ایک SOP ہے, یہ ایک مشین یا ایک ارتھ موونگ وہیکل جو موو کرتا ہے اس کی جو چیک لسٹ ہوتی ہے, یہ اس کی چیک لسٹ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. تو جب کسی ایک بھی شک سے آپ انکار کر دیں, فار ایگزامپل انڈیا اگر ڈیٹا شیئر کرنا بند کر دے, تو یہ ایکچولی آپریشنلی پوری ٹریٹی ڈیفنکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کی بیس پہ پھر باقی چیزیں سب الائنڈ ہیں. تو انڈیا کا بار بار یہ کہنا کہ جی میں اس ٹریٹی کا حصہ نہیں ہوں, ہم نے اس کو ریووک کر دیا, تو وہ ریووک کر نہیں سکتا, کیونکہ وہ اس کے آرٹیکل 12 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ ایسے یونیلیٹرلی ریووک نہیں کر سکتے, اس کے لیے دیر از اے میکانزم. سو لیکن یہ انڈیا کی انٹینشن ظاہر کرتا ہے. دیکھیں اس کی انٹینشن پہلے دن سے تھی کہ آپ کو ایز اے اسٹیٹ نہ صرف یہ کہ تسلیم کرے بلکہ رہنے بھی نہ دیں. پہلے بھی مانی بند کر دیا. تو ابھی بھی جو آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ جو اری کے واقعے 2016 میں کہ پانی اور خون جو ہے ایک ساتھ نہیں رہ سکتا, سو دس اسپیکس آف دیئر مینٹلٹی. اور آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 10 سالوں سے جب انڈین پرائم منسٹر آفس آتے ہیں تو پہلا فرسٹ آور is dedicated to Pakistan and particularly to the water resources of Pakistan. This is a big job. کہنے کہ نریندر مودی جو ہیں پچھلے 10 سال سے starts with his morning with the issues of Pakistan and particularly the water issues. تو یہ پچھلے اب آپ دیکھنا یہ ہے, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ کیا اتنا ہی پانی کا فوکس اور اتنا ہی انڈس واٹر ٹریٹی کا فوکس پاکستان میں بھی ہے؟
سوری ٹو سے نو. میرا خیال نہیں. ہم نے جو کہ وہی نا کہ ہم سمجھے تھے کہ یہ ورلڈ بینک گرانٹر ہے, یہ کر نہیں سکتے, تو ہم اس کے لیے میں I have never come across anybody, چاہے وہ ہائیڈرولوجسٹ ہو, چاہے انوائرمنٹلسٹ ہو, چاہے پانی کا ایکسپرٹ ہو, چاہے اکانومی کا ایکسپرٹ ہو, جس نے یہ ٹریٹی پاکستان میں پوری طرح پڑھی ہو. یہ آپ کی بات بالکل 15 صفحوں کی ٹریٹی ہے. میں یہ اس پرٹیکولر پاکستان نے کیوں نہیں کیا اور پاکستان کو اب اگر ریئلائز ہوا تو اس کو کیا کرنا چاہیے, میں اس پہ آتا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ پچھلے 10 سال سے نریندر مودی جو ہے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. 2016 میں اڑی کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا تھا, اس کے 2016 سے ہی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جو واٹر منسٹری اس کا نام کیا رکھا, Ministry of Jal Shakti. جل شکتی, ہاں جی بالکل. Jal is water, Jal is Shakti is water. power. So they understand that what is the power of water. 2016 میں ہی کہ یہ انہوں نے 2017 میں ایک ٹاسک فورس نریندر مودی نے بنا دی تھی, جس کے اندر وہ خود اس کو چیئر کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے پنجاب کا چیف سیکرٹری ہے, اس کے اندر مقبوضہ کشمیر کا چیف سیکرٹری ہے اور واٹر ریسورس کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ پچھلے 10 سالوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ کیا اب وہ ٹائم آ گیا, یعنی انہوں نے فورس ہی کیا تھا کہ یہاں پہ ہم جا کے ڈیلیبریٹلی چیزوں کو یہاں پہ لے کے آئیں گے کہ ہم یعنی کہ اس کو ریووک کرنے کے قابل ہو جائیں. اب ان کے پاس کوئی کہہ لیں کہ کچھ چیزیں مٹیریلسٹک انہوں نے ہو گئی ہیں ان کے پاس. جی بالکل. دیکھیں ان کو جب پلوامہ انہوں نے خود ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا, پہلگام کے جواب میں انہوں نے رات کو یہ اعلان کیا کہ ہم اس کو ریووک کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ سٹیج ہے, خدا نہ خواستہ ان کی ریڈنگ میں, کہ پاکستان کی کنونشنل فورسز ہمیں جواب نہیں دے سکیں گی. اس کا مطلب کہ پاکستان کی جو ریٹیلیٹ کرنے کی جو پوٹینسی ہے ان کے خیال میں وہ ختم ہو چکی ہے, وہ ہمیں جواب نہیں دے سکے گا. تو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کا اعلان پہلے کیوں نہیں کیا, کہ پہلے ان کو تھا پچھلے سالوں میں کہ نہیں ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. سو دے تھاٹ کہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے. ان کے خیال میں ان کی کچھ اسٹریٹجک مسکیلکولیشن تھی اس جو مارکہ حق کے اندر جو تھی, اس کے اندر ان کی مسکیلکولیشن تھی اسٹریٹجک. وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ عوام اور فوج میں بہت فاصلہ ہے, وہ پروو ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں. پھر یہ تھا کہ اکانومی اتنی ویک ہے کہ یہ 2 گولے فائر نہیں کر سکتے, وہ پروو ہو گیا. تیسری یہ تھی کہ کنونشنلی یہ ہم سے لڑ نہیں سکیں گے, وہ پروو ہو گیا کہ غلط ہے. اور چوتھی یہ تھی کہ یہ فوراً پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر آپشن پہ چلا جائے گا اور اس کی کوشش کرے گا جس پہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے, جس کو وہ نیو نارمل کہتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو سکا. 5ویں یہ بھی تھی کرنل صاحب کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے, ہماری بات سنتی ہے, یہ اسی نیو نارمل کیسا تھا, لیکن 5ویں یہ تھی. آپ بالکل یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوستو یہ ساری کی ساری جو اسٹریٹجک مس پرسیپشنز تھیں اس کی وجہ سے, لیکن ان کے خیال کے مطابق یہ آئیڈیل ٹائمنگ تھا اس کو ریووک کرنے. یہ ایک کہہ لیں کہ تشویش کا باعث ہمارے لیے ہونا چاہیے پانی والا ایشو. 2 پوائنٹ سر میں آپ سے اور پوچھوں گا, اس کے بعد اس کو کلوز کریں گے. ایک تو یہ کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ جب اگر ہم نے پاسٹ میں اس انڈس واٹر ٹریٹی کو, جو واٹر ریسورسز کو پر توجہ نہیں دی, جب ہم نے اس کو کہہ لیں کہ اس طرح نہیں لیا جس طرح کہ ہندوستان لے رہا تھا, اب وہ وقت آ گیا ہے. اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو ایڈریس نہ کریں. وٹ از دا آپشن ود پاکستان, جس کو ہم کہیں شارٹ ٹرم ایک ایسا آپشن ہے کہ ہم یعنی انڈیا کو کم از کم اس کو بھی اس جنگ میں بھی ہم ہرا سکیں. دیکھیں انڈیا نے ہم سے ہمارے ایسٹرن ریور لیے, 3 دریا لیے, اس کی جگہ ہمیں دیا کیا, ہوڈیارا, فضلکا ڈرین, قصور ڈرین اور سلیم شاہ ڈرین. ہمیں ڈرین دے دیے, جس کی وجہ سے ہمارا سارا ساؤتھ بیمار ہو رہا ہے. کڈنی کے ایشوز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, لیور کے ایشوز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ پانی جو پورے کے پورا انڈیا کا انڈسٹریل ویسٹ, جس کے اندر کرومیم, جس کے اندر لیڈ, جس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. تمہارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہڈیارا ڈرین یہاں سے شروع ہو کے تو ساہیوال سے بھی آگے تک جا کے پورا پیچھے پورا بیلٹ جا کے بیمار کر رہا ہے. وہی پانی اندر گر رہا ہے. وہ یہ جو آپ رائٹ جہاں پہ ہڈیارا راوی میں گرتا ہے, اس سے یہاں سے لے کے ساؤتھ پنجاب سارا بیمار ہی ہڈیارا کی وجہ سے, اور انہوں نے ہمارے دریا لے لیے. میں نے یہ ہڈیارا کا اپنا کرنل صاحب سوری, میں نے یہاں سے پوری طرح نا قصور سے لے کے پورا ہڈیارا تک نا پورا اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی پوری طرح, اس وقت میں جا کے وہاں تک صحیح جہاں سے گرتا جا کے راوی وہاں تک میں جا کے کر کے آؤں. حالات واقعی جیسے آپ نے بیان کیے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ برے. جی دیکھیں نا, ہم سے دریا لے کے ہمیں پورے انڈیا کا گندا پانی دے دیا اور ہم نے لے لیا. سو ہمیں اب اگر یہ اس ایشو کو بھی اٹھانا چاہیے. دیکھیں یہ انوائرمنٹ کی سینچری ہے, یہ انوائرمنٹ کا ڈیکیڈ ہے, یہ کلائمیٹ چینج کا ڈیکیڈ ہے. COP 29 ہوتی ہے, COP 30 ہونے والی ہے, ایک بہت ایشو, اور اس میں جو پورے ملک کا گندا پانی ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم اس کو قبول کر لیا اور ہم اپنے اس کو فریش واٹر میں ڈال رہے ہیں. اچھا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے
انڈیا کبھی بھی ورلڈ بینک کی بات نہیں مانے گا, کیونکہ ورلڈ بینک کو وہ کچھ نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایسے اس نے وہ اسٹیچر ایکوائر کر لیا کہ جو ورلڈ انسٹیٹیوشن ہے جیسے وہ ورلڈ پاورز کو سرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی یہ سرو کرنے کے لیے ہیں. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لیکن میں اختلاف کروں گا آپ سے, اس نے جو سیلف ازیوم کیا ہوا ہے, سمجھتا تو یہی ہے نا. دیکھیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن وہ تو یہ سمجھتا ہے. شنگھائی میں دیکھ لیں ہوا, کوڈ میں لیٹسٹ, لیکن جیسے وہ جو سمجھتا ہے اسی طرح پھر وہ بہیو کرتا ہے. ایگزیکٹلی, تو ہمیں تو اس کے بیہیویئر پہ جی, اس کا بیہیویئر کیا ہے, اس کی پرسیپشن صحیح ہے یا غلط, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اچھا اب دیکھیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو, کیونکہ پانی آپ کسی کا نہیں روک سکتے, پانی آپ جانور کا نہیں روک سکتے, بالکل پانی آپ انسانوں کا نہیں روک سکتے, عام پاپولیشن کا نہیں روک سکتے, آپ پانی فوج کا نہیں روک سکتے. ایک ایون دو دشمن فوجیں اگر آمنے سامنے اور ایک دریا اگر اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو وہ دشمن فوج آپ کا پانی نہیں روک سکتی, ایز پر جنیوا کنونشن, ایز پر UN چارٹر, ایز پر آل دی ٹریٹیز آن ہیومینٹی. سو جب انڈیا یہ کرے گا, اس کے ثبوت ہیں. دیکھیے آپ ریور جہلم کو دیکھیے, کپواڑہ کے پاس اور بارہمولہ کے پاس, پھر تلبل گلر براج کے پاس. وہاں اگر آپ دیکھیں تو سیٹلائٹ سے نظر آتا ہے کہ کوئی دریا سے ایک کینال نکلی اور جا کے وہ پہاڑ کے اندر غائب ہو گئی. اب وہ پہاڑ میں ٹنل ہے اور وہ ٹنل اس کو ڈیفینیٹلی اس پانی کو کسی دوسرے بیسن میں شفٹ کر رہی ہے. بالکل, وہ ہماچل میں شفٹ کر رہی ہے. ادھر پچھلے 20 سال جو انڈیا کا واٹر کمشنر رہا, وہ بندہ تھا جو کہ ٹنلز کا دنیا میں ایکسپرٹ تھا, اور وہ چپ کر کے کام کرتا رہا, یہاں کسی اپنا ایک انفراسٹرکچر بناتا رہا. اچھا پھر آپ نے ابھی 5 دن پہلے, ماشاءاللہ آپ کی بہت زبردست نظر ہے نیوز پہ, آپ نے 5 دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ جو چناب ہے اس سے پیچھے کینال نکال کے تو ہریانہ کی طرف لے, اور اس میں about 30% چناب کا پانی چلا جائے گا. 30% پانی چلا گیا تو ہماری تو ساری ایگریکلچر ہی چناب پہ, اور وہ کینال از آلموسٹ کمپلیٹ. اور تو پھر یہ کہنا کہ نہیں انڈیا کچھ نہیں کر رہا, بڑا ٹائم لگے گا انڈیا کو پانی. اور اگلا پروجیکٹ بھی انہوں نے شروع کر دیا کہ جو اندرا گاندھی نہر جہاں سے اپنے جا کے تو راجستھان میں انہوں نے کرنا یہ ہے, بیسکلی انہوں نے نیشنل ریور لنک پروگرام NLLP جو ہے وہ ایک ان کا بہت بڑا پروگرام ہے, جس میں انڈیا کا جو ہنڈر لینڈ ہے اور انڈیا کا جو ڈیکن بیسن اور اس کے نیچے کا جو سارا علاقہ ہے, وہاں پہ دریا نہیں ہے, اوپر دریا ہے, جمنا اور برہم پترا ہے, اور نیچے آف شوٹس ہیں. بیچ والا ایریا جو ہے اس میں دریا نہیں, چھوٹے چھوٹے دریا ہیں جو کہ ماؤنٹین گارجز ہیں, آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. اس ایریا میں دریا بنانے ہیں اور اس کا پانی سارا یہاں سے آنا ہے. لیکن اس کا ایک اور افیکٹ ہوگا, یہ کلائمیٹولوجسٹ کو پڑھنا چاہیے, یہ انوائرمنٹلسٹ کو پڑھنا چاہیے. جب وہ دریا بنیں گے تو یہ جو پلیٹو ہے یہ گرم ہوتا ہے, یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا. جب یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا تو جو مونسون آتی ہے اس کو سک ان نہیں کرے گا. جب سک ان نہیں کرے گا تو مونسون سب کانٹیننٹ میں کولیپس کر جائے گی. اچھا یہ پھر وہی بات کہ آپشن کیا کرنا, پاکستان کو کیا چاہیے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کو جو میں بات کر رہا تھا ہیومینٹی کی ذرا ڈی ٹریک ہو گئے ہم. یہ دیکھیں یہ انڈیا کا کرمنل ایکٹ ہے, کرمنل ایکٹ. پاکستان کو اب اس کو آربیٹریشن کورٹ میں نہیں لے جانا چاہیے, پاکستان کو اب انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس میں وہاں لے کے جانا چاہیے, اور یونائٹڈ نیشن کے تھرو اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ اتنی جو پاپولیشن ہے وہ اس کا پانی روکا جا رہا ہے. دیکھیں attacking a dam, attacking a canal, it's not an option. It's not a solution. آپ کسی کا پانی نہیں روک سکتے. نہیں تو 107 ملک اگر یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو دنیا کے 107 ملک ایک دوسرے کا پانی تو سب کو چاہیے. اگر مجھے پر کیپیٹا سے 1000 لیٹر پر ڈے مل رہا ہے تو مجھے اگر 3000 ملے گا تو مجھے تو برا نہیں لگے گا. سو ہر ملک یہ چاہے گا کہ اس کو میکسیمم پانی مل جائے. سو آپ نے ہمیں اس چیز کو سیریسلی, لیکن دنیا کسی قانون کے تحت چلتی ہے. لاسٹ یہ آپ نے بتایا کہ ہمیں کرمنل جسٹس کورٹ میں جانا چاہیے. دس از دا ون سولوشن, ہمیں موو کرنا چاہیے. اس پورے معاملے میں جو اب ظاہر ہندوستان اگر پاکستان کو پش بیک کر رہا ہے تو وہ بھی تو کسی کے فلو میں ہے نا, وہ چائنا ہے. چائنا کا اس میں امیڈیٹ رول کیا ہوگا؟ چائنا نے بہت کلیئر کر دیا تھا. چائنا نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اپر ریپیرین اسٹیٹ نہیں ہے, انڈیا مڈل ریپیرین اسٹیٹ ہے. ہمارے لیے وہ اوپر ہے لیکن چائنا کے لیے چائنا نے ڈیفائن کر دی. یہ ایکویشن چائنا نے ڈیفائن کر دی, اور اس ایکویشن میں انڈس واٹر ٹریٹی میں اور کشمیر ایشو میں جب انڈیا نے لداخ کے اوپر وہ اپنا معاملہ کیا, اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا, اور جب کشمیر کے اندر 370 اور 35A لگایا تو چائنا آٹومیٹکلی اس کی پارٹی بن گیا, کیونکہ اوپر والا جو سارا ایریا ہے وہ چائنا کے پاس ہے. سو چائنا از ناؤ پارٹی آف کشمیر ایشو, اینڈ چائنا از آلسو ناؤ ا پارٹی آف واٹر ایشو اینڈ واٹر وار آف دی سب کانٹیننٹ. وہ کیسے
چائنا نے یہ کہہ دیا کہ جو میں ہوں وہ میں اپر ریپیرین ہوں, انڈیا مڈل ریپیرین ہے اور پاکستان لو ریپیرین, اور اس ریپیرین انالوجی میں سب سے زیادہ رائٹ لو ریپیرین کے, یہ بھی چائنا نے یہ بھی کہہ دیا جی. تو سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر واٹر وار, دنیا کی پہلی واٹر وار ہوتی ہے تو اٹ از ریئلی ڈیفائنڈ کہ چائنا اور پاکستان اینڈ بیچ میں انڈیا سینڈوچ. مطلب حوصلے کی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کے لیے اس طرح کے نیفیریس ڈیزائن پہ کام یعنی کہ نہیں روکتا, کر تو رہا ہے وہ, تو اس کو جو ہے وہ اپر ریپیرین چائنا کی طرف سے بھی اسی طرح کا جو ہے نا نقصان اٹھانا پڑے گا. ایک کمنٹ میں آخر میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو واٹر ایشو ہے اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے یا انڈس کے پانی کا ایشو ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے. پاکستان میں اس پہ کبھی بات نہیں, اٹ از اور سپرفیشل جو ڈسکشنز ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں. یعنی جسٹ گیونگ یو اے فیکٹ, اس سال 18% پانی کابل ریور میں کم آیا ہے. کیوں؟ نو ون ہیز آسکڈ, نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی نے بتایا. پاکستان میں اور خبریں چل رہی ہیں, حالانکہ خبر تو یہ چلنی چاہیے کچھ تو ہوا ہوگا, کچھ تو ہوا, چیک کیجئے کہ کیا ہوا. ناظرین, یہ کرنل صاحب نے جیسے کہ بہت ہی یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہمارے ہاں ڈسکشن کا, ڈسکورس کا, گفتگو کرنے کا اور پریکٹیکل سٹیپ لینے کا پانی ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ہندوستان نے جو پانی کی جنگ چھیڑ رکھی ہے, اس کا جواب پاکستان کی طرف سے پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.